अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह माइदा तफसीर। आज हमारा तफसीर के ताल्लुक़ से कुछ इंट्रोडक्शन रहेगा और सूरह माइदा का जो पस मंज़र है, ज़माने नुज़ूल है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आयत नंबर 1 से इंशाअल्लाह हम लोग अगले हफ्ते शुरू करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और अमान में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और हर बीमारी शरर फितने से महफूज रखे, आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम जानते हैं कि दीन इस्लाम को समझने, जानने और उस पर अमल करने के लिए दो ही मसदर या मसादिर हैं, यानी जो उसके दो मेन सोर्सेस हैं, जो बेसिक सोर्सेस हैं, वो है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब भी हमें दीन को जानना हो, दीन को समझना हो, या दीन की खिदमत हम करना चाहते हों, या दीन के दाई हम बनना चाहते हों, तो इन्हीं दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा, कुरान और हदीस को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से फ़हम कुरान का जो सिलसिला शुरू हुआ है कि लोग कुरान को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद, बेचैन और तड़प रखते हैं। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है। अगर देखा जाए तो ये जितना ज़्यादा आम होगा, यानी कुरान को समझने का जो सिलसिला है ये जितना आम होगा, उतना ही कुरान लोगों के दिलों में, ज़ुबान पर, हाथों में, अमल में, हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट होता चला जाएगा। और ये कुरान पढ़ने का या पढ़ाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी में तब्दीली आए, क्योंकि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगियाँ चेंज हुई थी। वो दौर, वो ज़माना जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, आप देखेंगे उस दौर की जो रस्म रिवाज, जो रिवायात थी, जो सोच थी, जो तहजीब, जो तमद्दुन था, यदना था, या जो जाहिलियत की बातें थी, आप देखिए कुरान के नुज़ूल के बाद वो सब कुछ चेंज होकर रह गए, सब कुछ बदल गया। तो हमारा भी मकसद यही है, आप इस बात को हमेशा जहन में रखें कि अभी हम जो यहाँ बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है सिर्फ इल्म हासिल करना चाहते हैं, नहीं, बल्कि आप ये सोच के बैठें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तब्दीली चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर तब्दीली आए, हमारे माशरे में तब्दीली आए, हमारी सोसाइटी में तब्दीली आए। जब हम इनफरादी तौर पर कुरान को अपनी ज़ात पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीन जानिए कि पूरा माशरा धीरे धीरे सुधरता चला जाएगा, क्योंकि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर और हर फ़र्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। हम अफराद, यानी हम इंडिविजुअली अगर अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारा अपने आप को बदलना, अपने आप को बेहतर बनाना, यही दरअसल पूरी सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगा। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी तफासिर के जो शुरू में हम बता देते हैं, आपको मालूम ही होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी इंचार्जेस हैं, हमारा इदारा, हमारी तरफ से कि किस लिए हम काम शुरू कर रहे हैं और उसके उसूल क्या हैं। लेकिन फिर भी आज हम बेसिक जो रूल्स हैं या उसूल हैं तफसीर के, उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। मैं आपके सामने रख देती हूँ। जैसे कि आप लोग ये बात जानते होंगे कि तफसीर हर एक नहीं कर सकता, और हम भी जो यहाँ कर रहे हैं तफसीर नहीं कर रहे हैं। ये मैं सोचिएगा कि मैं कोई तफसीर कर रही हूँ। मैं खुद स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूँ और बिल्कुल सही बात है ये कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। ये तो उलमाए कराम का जो काम है उसी को हम आगे पेश कर रहे हैं। जो ऑलरेडी लिखी लिखाई तफासिर हैं या जो काम हो चुका है पहले, उसी को हम आगे पेश करने का ज़रिया बन रहे हैं, समझें, बस, और कुछ भी नहीं। तो कुरान मजीद को जो पढ़ने वाला तालिब इल्म होता है वो अच्छी तरह ये बात जानता है कि तफसीर हर एक कर भी नहीं सकता, हर एक के बस की बात भी नहीं है, और हर एक को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान में, अल्लाह के कलाम में अपनी ज़ुबान से कोई बात कहना ये बहुत बड़ी जसारत होगी। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, जबकि वो सबसे ज़्यादा साहिब कुरान थे, यानी रसूलुल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब थे, लिहाजा उनको कुरान समझने का ज़्यादा मौका मिला होगा, लेकिन फिर भी वो कहा करते थे कि मैं अल्लाह के कलाम में अपनी तरफ से कोई बात कहूँ या अपनी ज़ुबान से कोई बात कहूँ तो कौन सी ज़मीन मुझे पनाह देगी और कौन सा आसमान मुझे पनाह देगा। तो इतना वो डरते थे इस बात से। तो इस बात को हम हमेशा जहन में रखें। तो कुछ बुनियादी उसूल होते हैं ताकि इंसान गलतियों से महफूज रह सके। तफसीर करने के भी, तफसीर का मतलब वजाहत है, यानी खोल कर बयान करना। जैसे हम जानते हैं कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें मौजज़ात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता। तो अल्लाह ताला मुफस्सिरीन पर
بہت زیادہ رحمتیں نازل کرے جن لوگوں نے اللہ کے کلام کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور تفاسیر لکھی. اس میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اصول تفسیر کے لیے 4 کتابیں بہت اہم ہیں. ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی کتاب کا مقدمہ فی اصول التفسیر، اور دوسرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی الفوز الکبیر، اور بھی 2 نام ہم کو ملتے ہیں لیکن یہ 2 بہت مشہور ہیں. اور اس سے پہلے جن لوگوں نے اور بھی کتابیں لکھی تھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس میں بھی ہمیں کچھ نام ملتے ہیں. ابو حیان اندلسی بہت مشہور نام گزرا ہے. بدر الدین زرکشی، انہوں نے بھی علوم القرآن پر کتاب لکھی تھی. جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ، ان کی کتابوں سے بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ تفسیر کے کیا اصول ہیں. جو کچھ بنیادی باتیں ہیں ان کتابوں میں سے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ چند جو بنیادی اصول ہیں تفاسیر کے وہ کیا ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے پہلے جو 30 کی تفسیر کی تھی وہ بھی جانتے ہوں گے، جنہوں نے سورہ نساء کی تفسیر کی وہ بھی جانتے ہوں گے کہ شروع کی کلاس میں وہاں پر بھی یہ لیا گیا تھا. لیکن اب نئے اسٹوڈنٹس کے لیے، جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آگے لوگ سنیں گے، تو ان کو یہاں پر معلومات کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم دوبارہ پھر جان لیں. تو سب سے پہلے تفسیر کا جو اصول ہے ہم مختصر جائیں گے، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں ابھی، مختصراً جائیں گے ہم کہ تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے. یفسر بعدہ بعدا کا لفظ آتا ہے کہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے، کیونکہ متکلم خود اپنے کلام کی بہترین وضاحت کر سکتا ہے. کیونکہ قرآن میں کہیں اجمال ہے، کہیں تفسیر ہے، کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں یا چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بتائی گئی بات اور کہیں ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے. اور پھر قرآن تناقض سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی آیات میں کوئی تضاد، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کی یعنی سپورٹ کرتی ہیں. آیت ایک دوسرے کو تشریح کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ناسخ ہونا ثابت ہو جائے کسی آیت کا، یعنی نسخ ہم سب جانتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو. اور جیسے کہ سورہ نساء میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انعمت علیہم ہے نا، تو اس کی تفسیر ہمیں قرآن ہی میں مل جاتی ہے سورہ نساء میں کہ کون ہوں گے وہ لوگ جن پر انعام کیا گیا، تو صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ پہلا اصول ہے تفسیر کا، یا قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. دوسرا اصول یہ ہے کہ احادیث صحیحہ سے قرآن کو سمجھا جائے. اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سے سب سے لمبا چیپٹر مرتب کیا ہے. یعنی ہمیں امام بخاری کی جو صحیح بخاری ملتی ہے، جو لوگ ابھی صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ جانتے ہوں گے کہ صحیح بخاری میں الگ الگ ابواب آئے ہیں اصل میں، اور ابواب کتاب کے تحت لے کر آئے ہیں امام بخاری. یعنی انہوں نے ایک ایک چیپٹر کا نام کتاب رکھا ہے، یعنی کتاب الجنائز یا کتاب الصلاح، اس طرح سے. تو کتاب التفسیر بھی انہوں نے ایک چیپٹر رکھا ہے اس میں، اور وہ بہت لمبا چیپٹر ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں، صحیح احادیث، وہ بھی ہمیں مدد دیتی ہیں. تو دوسرا جو اصول ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، وہ ہے صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر کی جائے، کیونکہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے تھے قرآن کے بارے میں. اور چونکہ رسول اللہ پر آسمان سے وحی آ رہی تھی، اور آپ پر ایک وحی خفی تھی اور ایک وحی جلی تھی، یعنی قرآن تھا اور دوسرا احادیث تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح احادیث ثابت ہیں، تو وہ قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں ہمیں بہت زیادہ مدد دے سکتے ہیں. اور جو لوگ بھی صحیح احادیث کے برخلاف اگر قرآن کی تفسیر کریں گے تو یہ قرآن میں تحریف کرنا ہو جائے گا، اس کو چینج کرنا ہو جائے گا. تو صحیح ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں تفسیر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ اس کی تشریح اور وضاحت کریں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. دوسرا اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بما اراک اللہ کی روشنی میں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے. پھر قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور قرآن کے جو احکام ہیں وہ ہم کو، اس کی جو تفصیل ہے وہ ہم کو حدیث میں ملتی ہے، جیسے اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، قطع ید وغیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، انبیاء کی معمولی لغزش کی بھی فوراً تصحیح کر دی جاتی ہے، وہ دنیا کے لیے نمونہ اور مثال ہوتے ہیں. اور احادیث کے سلسلے میں بھی ایک اہم اصول یہ بات یاد رکھا جائے کہ قرآن کی تفسیر میں ضعیف اور موضوع یعنی جھوٹی گھڑی ہوئی احادیث اور روایت سے بچنا چاہیے. جیسے بہت ساری ایسی تفاسیر ہیں جس میں بہت سی جھوٹی باتیں ہیں، جیسے کہ تفسیر سالبی کے نام سے ہے، واحدی ہے، علامہ جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف میں ہر ایک سورہ کے فضائل کی اکثر حدیثیں جو ہے وہ موضوع نہیں، من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں. تو اس لیے احادیث کا، صحیح احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے. اور
بہت ساری چیزیں جو ہم کو احادیث میں ملتی ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی صحیح احادیث میں۔ پھر اقوال صحابہ سے تفسیر کی جائے، تیسرا جو اصول ہے اقوال صحابہ سے اس کی تفسیر کی جائے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بھی جو اکابرین صحابہ تھے انہوں نے اس میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں۔ سب سے زیادہ ہم کو عبداللہ بن عباس کے اقوال ملتے ہیں تفاسیر میں، لیکن وہ بھی اقوال بھی مستند ہونا چاہیے، اوتھینٹک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی کا بھی نام لے کر ہم کوئی بھی بات آگے پہنچا دیں، ایسا نہیں ہم کر سکتے۔ صحابہ کے اقوال بھی اگر اس کا صحیح نیریشن، صحیح چین آپ کے پاس موجود ہے تبھی آپ صحابہ کے اقوال لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ کیوں صحابہ کی تفسیر، صحابہ کے اقوال سے ہم تفسیر میں مدد لیں؟ کیونکہ وہ صحابہ ہی تھے جن کے اوپر قرآن یعنی جب وہ موجود تھے تو انہی کے جو اعمال تھے اس کے بارے میں بھی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، وہ لوگ وہاں موجود تھے اور اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ صحابہ اہل زبان تھے، یعنی انہی کے زبان میں قرآن نازل ہوا، صحابہ ہی کے محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا، اور صحابہ اس کے پس منظر کو سمجھتے تھے، جو بیک گراؤنڈ تھا آیتوں کے نازل ہونے کا وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ صحابہ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن اور اس کا مطلب سیکھا تھا۔ پھر صحابہ ہی تھے جو تفسیر میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ صحابہ رسول اللہ کی طرح معصوم تو نہیں تھے، لیکن قرآن کی تفسیر میں بعض اوقات صحابہ کے درمیان اختلاف بھی پایا گیا، لیکن یہ اختلاف لفظی زیادہ اور معنوی کم ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ ہر صحابہ ایک دوسرے سے ایگری تھے، کچھ لوگوں میں کے درمیان اختلاف بھی ہوا، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا، زکوٰۃ کے مسائل شاید ہم کہیں پڑھ رہے تھے کوئی تو بھی کلاس میں، تو کنز کا جو معنی ہوتا ہے کہ اگر وہ مال کی آپ زکوٰۃ دیتے تو وہ کنز نہیں ہوتا، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سب صحابہ کے یعنی صحابہ سے الگ رائے رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہر مال کنز ہوگا، لہٰذا پاس میں مال جمع ہی نہ کیا جائے، تو وہ ایگری نہیں کرتے تھے دوسرے صحابہ سے اصل میں۔ تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا، لیکن وہ اس کو انہوں نے وجہ جواز نہیں بنایا۔ پھر صحابہ کے درمیان اگر قرآن کی تفسیر میں اختلاف نظر آئے تو ان میں سے جو زیادہ قوی یعنی زیادہ بہتر قول ہے اس کی پیروی کی جانی چاہیے، البتہ اگر اجماع صحابہ ہے تو وہ حجت ہوگا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے، اور جو بہتر قول ہے وہ ایسا جو قرآن اور صحیح حدیث سے قریب تر ہو اور جو زیادہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہوا ہو، صحابہ کا قول بھی۔ کچھ صحابہ تھے جو تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں جو قرآن میں بہت درک رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد چوتھا اصول ہمیں ملتا ہے تابعین کے اقوال سے تفسیر۔ یہ تابعین بھی کون تھے؟ جو صحابہ ہی کے اسٹوڈنٹس تھے، یہ صحابہ کی نیکسٹ جنریشن تھی، یعنی تابعین اور تبع تابعین صحابہ کے بیٹے اور پوتے تھے، تو ان کے اقوال کو بھی ہم مد نظر رکھیں گے۔ تو چوتھا اصول ہوگا تفسیر کا کہ تابعین کے اقوال سے لیا جائے، بشرط یہ کہ سند صحیح سند کے ساتھ منقول ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ دور تھا، یہی وہ لوگ تھے جن کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے، میں ایک حدیث اکثر کہتی رہتی ہوں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا یعنی میرا دور ہوگا، پھر اس کے بعد جو آنے والے، پھر اس کے بعد جو آنے والے، یعنی آپ نے دو ادوار کی تعریف کی تھی صحابہ کے بعد، تو صحابہ کے بعد وہ دو ادوار کون سے تھے؟ تابعین اور تبع تابعین کا دور تھا۔ اور مشہور جو تابعین ہیں جیسے کہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہمیں ملتے ہیں، مجاہد، اکرمہ، قتادہ، حسن بصری، ابن سیرین وغیرہ، اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن چند کے نام لکھے ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے احسان کی پیروی کی، وہ اصحاب رسول کی سیرت اور سنت کے تابعین فالوور تھے اور احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے تھے، اس لیے ان کو تابعین کہا جاتا ہے، اور انہوں نے صحابہ ہی سے سیکھا تھا اصل میں۔ لیکن ان کے معاملے میں ان کی تفاصیل جب ہم لیں گے تو بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور کیا ہم مد نظر رکھیں گے؟ تابعین کا اختلاف حجت نہیں ہے، البتہ تابعین کا اجماع حجت ہوتا ہے، یعنی اگر تابعین آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں آپ کر سکتے کہ اچھا ان کا لیں یا ان کا لیں، کسی کا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور تفسیر جو ہوتی ہے، تفسیری جو باتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں نقل کی جاتی ہیں، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اسنادی اور ایک غیر اسنادی، ایک جس کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، جس کی چین اور نیریشن ہوتا ہے، یہ کس نے کس سے کہا، یہ جب پوری معلومات ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جس کی کوئی نیریشن نہیں ہوتی کہ کس نے کس سے کہا تھا نہیں معلوم، بس سنی سنائی لے لی۔ تو صحابہ اور تابعین کے تفسیری اقوال میں جو مضبوط سند والی روایت ہوں گی وہی قبول کی جائیں گی، سنی سنائی باتوں پر نہیں عمل کیا جائے گا۔ پھر تفسیر کا پانچواں اصول ہے کہ عربی کے جو معروف اصول اور قواعد ہیں اس کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے، تفسیر کی جائے۔ جیسے آپ لغت سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، صرف گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے،
کیونکہ گرامر تو بعد میں بنتی ہے نا. زبان ہماری یہاں ایسا ہو جیسے انگلش وغیرہ ہے، اردو ہے، اس کی گرامر بعد میں بنی تو آپ نے اپنے حساب سے بنایا، لیکن زبانیں یہاں تو عربی زبان پہلے سے موجود تھی اور بعد میں گرامر بنائی گئی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ جو اصول و قواعد ہیں اس سے واقف ہوں. مفسر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عربی زبان پر مہارت رکھتا ہو، علم نحو پر قدرت رکھتا ہو، اور جو اعرابی حالتیں ہیں اسم کی اس کی صحیح وہ صلاحیت رکھتا ہو جاننے کی. اور کیونکہ بعض جو عربی زبان سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں تو وہ عربی کا کچھ مطلب لے لیتے ہیں، جیسے کہ بعض منکرین حدیث نے جو عربی زبان سے ناواقف ہیں انہوں نے، جیسے قرآن میں آتا ہے اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے چٹان پر مارو، اس کا ترجمہ یہ ہے. ہم سب جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے. اس کے بجائے انہوں نے کیا کہا کہ اس کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جماعت کو پہاڑ کی سیر کراؤ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو کبھی اس کے معنی کس نے نہیں لیا، ان لوگوں نے لیا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لمع المحسنین. لمع یہ عربی زبان میں چمکنے کے لیے بھی آتا ہے، اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو لام تاکید سمجھے اور مع تو البتہ ضرور ساتھ ہے محسنین کے. تو جو کچھ گمراہ لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کر دیا کہ نعوذ باللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کو چمکا دیا، یہ اس کا مطلب لیا ہے. تو یہاں پر کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انا کے جواب میں لام زبر جب تاکید آتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، تو علم بلاغت کے سلسلے میں جو لوگ مزید جانتے ہیں گرامر ان کے لیے ہے، یہاں پر ہم لوگ اپنے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہاں کہ جو لوگ اس میں گرامر میں آگے جاتے ہیں وہی جانتے ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، کہ جب لام یعنی جیسے ان الانسان میں کہتے ہیں کہ بے شک انسان البتہ ضرور خسارے میں ہے، تو یہاں پر بھی جو لام ہے وہ تاکید کا لام ہے اصل میں. پھر چھٹا جو اصول ہے اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں. جیسے کہ چھٹے اصول میں یہ بات آتی ہے کہ تدبر اور تفکر سے انسان کام لے، اور جو تمام اوپر کی باتیں بتائی گئی اس کی روشنی میں اپنی رائے اور اجتہاد کا اظہار کیا جائے، لیکن خود ساختہ سوچ نہ ہو اور خواہش اور نفس پرستی نہ ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، خود قرآن نے بھی عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے. اسی لیے ایک مفسر قرآن کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنی عقل استعمال کر کے رائے دے سکتا ہے، غور و فکر سے کام لے سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس جو کہ سب سے بڑے مفسر قرآن کہلاتے ہیں صحابہ میں، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما اور انہیں تفسیر اور تعویل کے علم سے سرفراز کر دے. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ وعلمہ تعویل، کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین میں گہرا علم عطا فرما اور انہیں قرآن کی تفسیر اور تعویل کا فہم عطا کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی ہم اپنی عقل استعمال کر کے غور و فکر کر کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے غور و فکر کر سکتے ہیں تاکہ اور نئے نئے دروازے ہم پر کھلے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خصوصی علم اور راز کی باتیں موجود نہیں ہیں سوائے فہم قرآن کے جو کسی شخص کو دیا گیا ہو. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کا کوئی باطنی معنی مراد نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ خود بتا دیتے. تو قرآن میں غور و فکر، تدبر اور تفکر کے بعد اپنی رائے کو پیش کرنا، یہی تفسیر بالرائے کہلاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ ایک وارننگ دی گئی ہے کہ تفسیر بالرائے کے صحیح مطلب کو سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ ہر چیز کو تفسیر بالرائے کہہ کر اسے حرام قرار دے دیتے ہیں، اور بعض گمراہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور منمانی تفسیر کر بیٹھتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں جو اہم باتیں لکھی ہیں اس سلسلے میں، اس کا جو خلاصہ ہے کہ تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم. تو کون سی رائے کو پسند کیا جائے گا اور کون سی رائے کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا؟ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو رائے ہوگی، جس میں خواہش اور نفس پرستی نہیں ہوگی، تو وہ لی جائے گی اور باقی دوسروں کو چھوڑ دیا جائے گا. اب دیکھیں، جو ایک مفسر قرآن ہوتا ہے وہ کتنا بھی بڑا عالم دین ہو، وہ عالم دین ہی ہے، وہ نبی نہیں ہے. لہٰذا اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی تفاسیر لکھی گئیں اور جتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے تفاسیر لکھی، تو یہ نہ سوچیں کہ وہ سب غلطیوں سے پاک تھے اور ان سے کوئی غلطی نہیں تفاسیر لکھنے میں. ہم سب انسان ہیں تو ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. لہٰذا ان کی جو اجتہادی اگر کچھ غلطیاں تھیں، یعنی انہوں نے کوئی رائے دی اپنی غور و فکر کر کے، اس میں اگر کچھ غلطی ہوئی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سارا کا سارا کیا کرایا ہی بیکار ہے. نہیں، جو جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن اور سنت سے بات ٹکراتی ان کی اس بات کو چھوڑ دیں اور دوسری بات لے لیں. تو یہ ایکچولی یہ اصول ذہن میں رکھنا اس لیے ضروری ہے یا دھیان میں رکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی غلطی نہ کر جائے. آپ دیکھیں کہ تفاسیر میں بے جا ڈیٹیل سے بچنا چاہیے.
بہت زیادہ تفصیل اگر بتائیں گے تو کوئی جو اصل بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے لوگوں کی، اور اصل بات میں وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو بیجا کی تفصیل، بیجا کی گفتگو کرنا قرآن کی تفسیر میں وہ جائز نہیں ہے. جیسے کہ جو بے فائدہ تفصیل ہوتی ہے اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. بعض تفسیروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری غیر مستند یعنی جو ان اوتھینٹک روایتیں بہت زیادہ پیش کر دی جاتی ہیں جو بالکل بے فائدہ اور فضول لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پاک رکھے. جیسے اس کی مثال ہے جیسے اصحاب کہف کے بارے میں بحث کرنا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، یا نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی. کچھ لوگ بیکار کی باتوں میں فضول بحث میں الجھ جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے، یہ بے فائدہ تفصیلات ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. قرآن مقاصد پر نظر رکھتا ہے. قرآن کے طالب علم کو بھی قصے کے مقصد پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اصحاب کہف کیوں غار میں جانے پر مجبور ہوئے، نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا گیا، اس پر غور کرے، نہ کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپنے کی کوشش کرے. پھر یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، جو کہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں بہت بلیغ معنی پائے جاتے ہیں. قرآن کے الفاظ میں ایک معجزاتی کلام ہے یہ، کہ ایک لفظ کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہر زبان کی طرح عربی زبان میں بھی ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں. جیسے رب ہے، الہ ہے، عبادت ہے، دین ہے، طاغوت ہے، ذکر ہے، روح ہے، صلاۃ ہے. تو ہر جگہ ان کا الگ مفہوم ہوتا ہے. سارے معنی ذہن میں ہو تو سیاق و سباق سے قرآن کے وہ جو مخصوص مقام پر کس معنوں کو لیا گیا ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. یعنی ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن بعض جگہ وہ الگ معنوں میں آتا ہے اور بعض جگہ الگ معنوں میں آتا ہے. آپ لوگ جب قرآن پڑھیں گے تو خود ہی اس بات کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کے ایک ہی جملے کے دو مختلف مطلب بھی ہو سکتے ہیں. جیسے بعض اوقات ایک ہی جملہ سلسلہ کلام میں مختلف مفہوم دیتا ہے. جیسے سورہ قاف میں فرمایا گیا کہ قال قرینہ، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرین، تو قرین کا مطلب فرشتہ ہے ایک جگہ، اور ایک جگہ قرین کا مطلب شیطان ہے. اور سورہ بقرہ میں آیت 215 اور آیت نمبر 219 میں یسألونک ماذا ینفقون، اس میں ایک جگہ اس کا مطلب ہے کہ کیا اور کتنا خرچ کیا جائے، اور دوسری جگہ اس کا مطلب ہے کہ کس پر خرچ کیا جائے. تو یہ سیاق و سباق یعنی جو آگے پیچھے جو آیتیں ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہی آپ بتا سکتے ہیں. جو بیک گراؤنڈ ہے یا پیچھے سے جو آیتیں آ رہی ہیں تب سمجھ میں آئے گا. 7واں اصول ہے تفسیر کا کہ قرآن کے اس کی آیتوں کے جو سیاق و سباق ہے اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کی جائے. یعنی کس بات پر پہلے سے بحث ہوتی آ رہی تھی، کس بات پر پہلے بات چل رہی تھی، اس کو سامنے رکھ کر تفسیر کی جائے. جیسے کہ سیاق و سباق آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، سبق سے آگے بڑھنا. سیاق پیچھے سے کہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جس پر ہم کو تفسیر کرنی ہے تو اس کے پیچھے والی آیت کا بھی آپ پہلے مفہوم یا اس کا بیک گراؤنڈ جانیں، اور اس کے آگے والی آیت کا بھی بیک گراؤنڈ اور مفہوم جانیں. اسے ربط کلام بھی کہتے ہیں، یا اسے تناسب آیت کا نام بھی دیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں، ہر لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے فقہ میں دیکھا ہوگا کہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی یا شرعی معنی. جیسے مثلا ہر کتاب رکھنے والے کو اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا. بعض اوقات جو پیچھے سے سلسلہ کلام چلتا آ رہا ہے اس سے کوئی نیا مطلب بھی سامنے آتا ہے، اس پر نگاہ ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر الحکمہ، اس کا مشہور جو معنی ہے دانائی ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے 274 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی موضوع پر 14 آیات ہیں. اس کے آخر میں فرمایا گیا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. تو یہاں اس کا مطلب ایک خصوصی مطلب بھی ہے. تو خصوصی مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ فیاضی، سخاوت، دریا دلی، یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. کیونکہ انفاق کی آیتوں کے بعد کہا گیا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی. یعنی کس اپنے مال کو کہاں کب اور کیسے خرچ کرنا، اس کی سمجھ دینا. پھر ہر لفظ، یہ بات جو لوگ گرامر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر لفظ گونگا ہوتا ہے. لغت اور قاموس میں آ کر یہی لفظ تتلانے لگتا ہے، یعنی کچھ بولنے لگتا ہے، کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. البتہ جب سیاق و سباق میں جب آپ اس کو پڑھیں گے، یعنی آگے پیچھے کچھ لگا کر آپ پڑھیں گے تو وہ اپنے صحیح مفہوم و مدعا کو بے نقاب کر دیتا ہے. جیسے کہ اگر آپ نے کہیں لکھا ہے کہ جیسے اب کہیں لکھا ہے شکر پانی، تو اب یہ تو کوئی جملہ نہیں ہوا نا، شکر ہے پانی، شکر پانی لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں شکر کو پانی میں ڈال دو. تو جب اگر آپ اس کو پورا جملہ بنائیں گے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو آگے پیچھے کوئی چیز لگانا پڑے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو 8واں اصول ہے نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ مطابق قرآن کو سمجھنا ہے کہ جس طرح وہ نازل ہوا تھا، جیسے مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، اس کا علم بھی آپ کو آنا چاہیے، اور اس اعتبار سے آپ قرآن کی صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ چند اصول تھے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور اس میں یہ بات بھی ہم جان لیں کہ مکی اور مدنی جو صورتوں کا علم ہے وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اس سے ہمیں حالات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کن حالات میں وہ صورتیں نازل ہوئی مکہ یا مدینہ میں. تو اس سے ہم کو حالات، آج کے دور کے حالات پر
اس کو منطبق کرنے میں مدد ملتی ہے. اور 9واں سورہ کی کتابی ترتیب کے مطابق قرآن کو سمجھنا، یعنی جو قرآن میں اس کو رکھا گیا ہے جس ترتیب کے مطابق، یعنی پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے. تو یہ تمام چیزیں تھیں. کچھ علماء کرام نے کچھ اور چیزیں بھی لکھی ہیں لیکن ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں. اب آتے ہیں سورہ مائدہ کی طرف. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں سورہ مائدہ اگر ہم قرآن کریم کے اعتبار سے دیکھیں، ترتیب یعنی کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ کون سا سورہ بنتا ہے، کون سا نمبر آتا ہے سورہ مائدہ کا؟ آپ میں سے کوئی لکھ کر جواب دے سکتا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا لکھ کر؟ 5واں نمبر بنتا ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ. تو سورہ مائدہ کتابی اعتبار سے، آپ دیکھیں یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کتابی اعتبار سے سمجھنا اور نزولی اعتبار سے سمجھنا. نزولی اعتبار سے کیا ہوگا؟ پہلا سورہ کون سا ہے، پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی تھیں، کون سے سورہ کی کون سی آیتیں نازل ہوئی تھیں؟ جزاک اللہ خیرا، ماشاءاللہ. 5واں نمبر جی سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں. ٹھیک ہے، تو نزول کے اعتبار سے سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں پہلے نمبر پر ہیں. پھر بعض ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ مزمل یا سورہ مدثر یا سورہ قلم کی چند آیتیں نازل ہوئیں اور پہلی مکمل سورت جو نازل ہونے والی تھی وہ سورہ فاتحہ تھی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے نہیں رکھا گیا قرآن کو، بلکہ توقیفی کہتے ہیں اس کو. توقیفی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتائی اور رسول اللہ نے اسی حساب سے قرآن کو ترتیب دیا کہ پہلے سورہ فاتحہ رکھا گیا، پھر اس کے بعد بقرہ، پھر آل عمران، پھر نساء اور پھر مائدہ 5ویں نمبر پر. تو ترتیب کے اعتبار سے سورہ مائدہ 5ویں نمبر کی صورت ہے. 120 آیات ہیں، اس میں مدنی صورت ہے اور مفسرین نے اس کو 6 پیراگراف میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، یعنی 6 پیراگراف پر مشتمل ہے. اس میں جو خطبات ہیں، پہلا جو خطبہ ہے، یہ پہلا جو پیراگراف ہے آیت نمبر 1 سے 11 جس میں شریعت کی تکمیل کے احکام دیے گئے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ سورہ، یہ بہت اہم معلومات ہے، آپ لوگ یہ یاد رکھیں، بہت آپ کو کام میں آئے گی. تو پہلا جو پیراگراف ہے اس میں شریعت کو مکمل کرنے والے احکامات دیے گئے ہیں. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ سورہ مائدہ کو جب تم پڑھو تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ رسول اللہ پر نازل ہونے والی احکامات کی جو صورت تھی آخری صورت ہے، اس میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہے، جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایز اٹ از ہیں. دوسرا پیراگراف جو کہ آیت نمبر 12 سے 32 تک ہے، اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی اور درس نصیحت ان کو دیا گیا. تیسرا پیراگراف جو فوجداری قوانین پر مشتمل ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اس میں بتائی گئی ہے، شریعت بتائی گئی ہے جس میں قصاص وغیرہ کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو ایک حکومت کے لیول پر جس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. چوتھا پیراگراف آیت نمبر 51 تا 86 ہے. اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ لوگ جس طرح سے گڑھے میں گرے تھے یا وہ لوگ جس طرح گمراہ ہوتے تم نہ گمراہ ہو جانا. اور اس کے بعد کا جو پیراگراف ہے آیت 87 تا 108 جو کہ 5واں پیراگراف ہے، اس میں ڈفرنٹ شریعت کے احکامات ہیں، متفرق احکام شریعت ہیں. چھٹا پیراگراف آیت 19 تا 120 عیسائیوں کو اس میں دعوت توحید دی گئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ بتائی گئی ہے. اس کا جو مرکزی مضمون ہے، یعنی جو سینٹرل تھیم جس کو ہم کہیں گے اس صورت کا، کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی حتمی شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس کو نازل کیا گیا کہ اس پر صدق دل سے عمل کیا جائے. امت مسلمہ کا یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل سے واقف ہو کر اس سے بچنا ضروری ہے، یہ بتایا گیا. اور اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بتایا گیا. یعنی یہ شریعت کے اعتبار سے نازل ہونے والی آخری صورت ہے، مکمل صورت جس میں حرام اور حلال ہیں اور اس پر پابندی کرنا لازم ہے ہمارے لیے. یہودیوں اور عیسائیوں کا جو بگاڑ تھا اس کا ذکر کیا گیا تاکہ مسلمان اس سے بچ سکیں، اور سیکولرزم کا انکار. اس کا جو زمانے نزول ہے جو خاص صحابہ اکرام سے ہم کو پتہ چلتا ہے، اکثر اس کا جو حصہ ہے سورہ مائدہ کا صلح حدیبیہ، جو کہ کب ہوا تھا صلح حدیبیہ؟ کوئی بتا سکتے ہیں بائی دی وے؟ کس ہجری میں ہوا تھا؟ کون سی ہجری میں ہوا تھا؟ ٹریٹی آف حدیبیہ، بہت آگے چلے گئے آپ لوگ. 6 ہجری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، ذوالقعدہ 6 ہجری میں ہوا تھا معاہدہ صلح حدیبیہ کا. اور یہ صورت تقریباً
اکثر مفسرین کے نزدیک 7 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں کیونکہ حالت احرام کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور عمرہ وغیرہ کے احکام بھی ہم کو ملتے ہیں کچھ باتیں اس میں، تو بعض متفرق آیت پھر اس کی میں بعد میں بھی نازل ہوئی جو اسی میں رکھ دی گئی۔ اس میں دین کی تکمیل کا ہم کو ذکر ملتا ہے، یعنی سورہ مائدہ کی سب سے امپورٹنٹ آیت اگر ہم دیکھیں گے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آیت نمبر 3 ہے، اسی صورت میں ہے، یعنی اسی لیے دین کو کامل کر دیا گیا، شریعت کو مکمل کر دیا گیا، اسی لیے یہ آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ البتہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی مکمل صورت سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ ہے، لیکن سورہ مائدہ کے کچھ حصے سب سے آخر میں نازل ہوئے۔ پھر اس کا جو کتابی ربط ہے پیچھے آل عمران اور نساء سے، آل عمران اور نساء میں بھی اہل کتاب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی، اور پچھلی سورہ نساء میں خاندانی ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا، اس میں اسلامی عدالتوں کی قیام کی طرف اشارہ ہے، یعنی ادھر خاندانی احکام تھے خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے، سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، اور یہاں پر ایک طرح سے حکومت کو کس طرح سے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی سیاسی ادارے ریاستی لیول پر کس طرح سے کام ہو، اس کا ذکر کیا گیا کہ اسلامی عدالتیں قائم کی جائے، فوجداری قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ جیسے کہ چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی اسی میں بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے جو کلیدی الفاظ ہیں ہم کو ملتے ہیں، عقود، معاہدوں کی پابندی، ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں حلال اور حرام کے احکامات ہیں، احرام کی حالت میں شکار حرام ہے، شاعر اللہ کو حلال نہیں کیا جا سکتا، 11 چیزیں اس میں حرام قرار دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا اور ان کی محفوظ عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، شراب، جوا، آستانے اور 500 کے تیر حرام ہیں، احرام کی حالت میں خشکی کا جانور حرام ہے، سمندری شکار البتہ حلال ہے، 500 کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی سب ناجائز ہے۔ پھر اس میں فوجداری قوانین بھی نازل ہوئے ہیں، یعنی سیاسی لیول پر کرمنل کوڈز، اسلامی ریاست کا جو اگر کوئی تختہ الٹنے کی کوشش کرے تو ایسے لوگوں کو جو سزا دی جائے گی اس کا بھی اس میں ذکر ہے، چوری کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی اس میں ہے، تورات کے احکام میں قصاص کا اعادہ کیا گیا، یعنی اس کو ریویو کیا گیا، جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان وغیرہ۔ پھر سورہ مائدہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید حاکمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہی نہیں کرنی ہے بلکہ حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ماننا ہے، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید، تو وہ رب بھی ہے، الہ بھی ہے، معبود بھی ہے، اور حاکم اور شارع بھی ہے، یعنی لا بھی اسی نے دیا ہے ہم کو اور وہی لا ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلے کرنا ہے، جیسے کہ قرآن میں بہت ہی جو امپورٹنٹ آیت ہم کو ملتی ہے وہ اس سورے میں ملتی ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق، احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، فاسق ہیں اور ظالم ہیں۔ ما انزل اللہ کا لفظ آتا ہے کہ جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہ کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں بہت ہی امپورٹنٹ بات، جو عقیدہ حلول جو کچھ لوگوں کی نظر میں بہت بری طرح بیٹھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے، اس کا انکار کیا گیا، یہاں پر رد کیا گیا۔ جیسے عیسائیوں کے عقیدہ حلول کا یہاں پر اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ 2 فرقے تھے رسول اللہ کے زمانے میں عیسائیوں کے، پہلا فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کہتا تھا، اور یہ فرقہ حلول کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جو عیسیٰ علیہ السلام جو کہ انسان تھے گوشت پوست کے بنے ہوئے، ان میں اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے نعوذ باللہ، اور عیسیٰ ہی خدا ہے نعوذ باللہ، اور اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں، تو قرآن نے انہیں کافر کہا، اس عقیدے کا ریجیکٹ کیا قرآن نے۔ دوسرا فرقہ تھا جو عقیدہ تثلیث کا قائل تھا، ٹرینٹی کا، وہ اللہ تعالیٰ کو 3 خداؤں کے یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا سمجھتے تھے، تو قرآن نے انہیں بھی باطل قرار دیا، کافر قرار دیا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ آیت بھی اسی میں ہم کو ملتی ہے۔ پھر یہ صورت اس لحاظ سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں غلو فی الدین کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، کہ دین میں غلو نہیں کرنا چاہیے، جیسے عیسائیوں نے کیا کہ
مبالغہ آرائی کو ترک کر دیں کسی بھی چیز میں، چاہے وہ یعنی ایکسٹریم کسی بھی چیز میں ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی فارم میں ہو، دین کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں غلو جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور غلو ہی کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایک رسول عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا کر شریک کر لیا خدائی میں، جس طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور لعنت کے مستحق ہو گئے تھے، تو ہمیں اس سے روکا گیا ہے۔ پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی تذکرہ ہے الحمدللہ کہ وہ مسلمان تھے، اور اس میں اقامت تورات و انجیل کا حکم ہے کہ تورات اور انجیل کو بھی اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ تو سبحان اللہ، یہ تمام اس میں اہم باتیں تھیں سورہ مائدہ کے تعلق سے، اور اس لحاظ سے یہ بہت ہی کافی اہم صورت ہے۔ بہت عرصے سے خواہش تھی کہ اس کو لیا جائے، لیکن بس کسی وجہ سے یہ رہ رہا تھا، ہو نہیں پا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا اور توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا زمانِ نزول 6 اور 7 ہجری کے درمیان میں ہے۔ یہ تو 7 ہجری میں یہ نازل ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، تو 7 ہجری کے شروع میں یا 6 ہجری کے بالکل آخر میں، اور اس میں بہت ساری آیتیں بعد میں بھی جو نازل ہوئی اس کو اسی میں، جیسے کہ جو حج ہوا تھا اس میں ہی وہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آیتیں بعد میں بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس صورت کا جب نزول ہوا تو اس وقت اسلام اچھی طرح اسٹیبلشڈ ہو چکا تھا، یہود مدینہ سے نکالے جا چکے تھے، کفار مکہ بھی اب دوبارہ حملہ کرنے کا سوچنے سے پہلے 10 بار سوچ سکتے تھے کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی قوت کو، یعنی جو 10,000 کا لشکر وہ لے کر آئے تھے، اس کو شکست دی ہے، تو لہٰذا وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تو آس پاس کے علاقوں پر مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی تھی، آس پاس کے لوگوں کو سمجھ میں آ چکی تھی یہ بات کہ اسلام اب دبانے سے نہیں دب سکتا اور مٹانے سے نہیں مٹ سکتا، اور ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی وہاں پر، یعنی صحابہ کرام رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت پا کر 3-4 سال کے اندر ہی ان لوگوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا تھا مدینہ میں جو ایک مثالی معاشرہ تھا، اور آس پاس کے لوگ دیکھ رہے تھے اس بات کو کہ اسلام کو فالو کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، چلنا پھرنا، ان کے معاملات، ان کے معمولات، ان کی معاشرت، ان کی معیشت کیسی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی سب لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو مدینہ کا جو معاشرہ تھا اس وقت وہ ایک مثالی معاشرہ تھا جہاں پر اسلام کو امپلیمنٹ کیا گیا الحمدللہ۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ صحابہ تھے، تو انہوں نے اسی قرآن ہی کے احکامات کو لے کر اپنی ذات پر، اپنی سوسائٹی پر اس کو امپلیمنٹ کیا، تو ایک مثالی معاشرہ سامنے نظر آ رہا تھا سب کے۔ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر اس صورت کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ اس میں جو احکامات ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آبجیکشن لیتے کہ اچھا چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں دی گئی، تو آپ دیکھیں کہ چور کو ہاتھ کاٹنے کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا مکہ میں نہیں نازل کی گئی، یا مدینہ آنے کے بعد بھی نہ 1 میں، نہ 2 ہجری میں، نہ 3 ہجری میں، نہ 4 ہجری میں، بلکہ 7 ہجری میں جب ایک سوسائٹی بلڈ کر دی گئی اور وہاں پر نیکی اور بدی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کو ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیا گیا، یعنی تعلیم و تربیت عام ہو گئی، لوگوں کے ذہن بنا دیے گئے، ان کو ویسا معاشرہ پرووائڈ کیا گیا، سوسائٹی پرووائڈ کی گئی، اس کے بعد احکامات نازل ہوئے۔ تو احکامات کبھی بھی پہلے نہیں آتے ہیں، بعد میں آتے ہیں۔ پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، پہلے زمین نرم کی جاتی ہے، اس کے بعد احکامات نازل ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھے، اس لیے آبجیکشن لینے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً حلال اور حرام کی آیتیں نہیں نازل فرما دی، پہلے صرف توحید کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ تو پہلے مٹی ہموار کی گئی، فضا بنائی گئی، ماحول بنایا گیا، اس کے بعد احکامات نازل ہوئے ہیں۔ اور واقعی میں جب اگر آپ زمین سینچ لیتے ہیں اور زمین کو ہموار کر دیتے ہیں تو بیج بونا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور بیج کا گرو ہونا بھی بہت صحیح ہوتا ہے۔ تو آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم پہلے مٹی ہموار کریں، زمین سینچیں، زمین کو زرخیز کریں، اور اس کے بعد بیج ڈالیں، تو آپ یقین جانیں کہ ایسی نسل، ایسی جنریشن پیدا ہوگی جو ایک مثالی جنریشن ہوگی۔ لیکن پہلے اس کے لیے آپ کو معاشرہ بنانا پڑے گا،
وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، بھی پورا یاد نہیں آ رہا ہے، کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یعنی آپ تھوڑی سی کوشش کریے. الحمدللہ جب ہم کوشش کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کو آس پاس سے سپورٹ ملتا چلا جائے گا، اور ایک ایسی ہی اچھی نیک دیندار ایمان پر مشتمل اور سچائی پر مشتمل ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو مثالی معاشرہ ہوگا. اور یہی ہمارا مقصد ہے. یقین جانیے کہ قرآن کو پڑھنا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں چینج آئے، ہم لوگ اچھے انسان بنیں، ایک مثالی انسان بن کر ہم لوگوں کو بھی دین کی طرف دعوت دیں. ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے لوگ سیکھ کر اسلام کی طرف آئیں، کھینچے چلے آئیں، اسلام کی کشش ان کو لے آئے اس طرف، ہمارا کردار اور اخلاق دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کرے تاکہ ہم ایک اچھی سوسائٹی بلڈ کر سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.